बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, अक़लियतों पर हमला हुआ है, पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आ गया है, तालिबान से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, वहां पे बहुत सारी धड़ेबंदियां हो गई हैं। आज इंडिया में वहां एक मकबूजा कश्मीर में एक वाक़या पेश आया और यहाँ पे तशवीश की एक लहर दौड़ गई पाकिस्तान में कि शायद अब ये भी इल्ज़ाम हम पर लग जाएगा। इस तरह की तो सूरत हाल है और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा है, बहैसियत कौम हमारा एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और अभी तो हम घरों के मलबे से लाशें भी निकाल रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद अगले दिन जब चर्च खोला गया पेशावर में तो उसमें से एक और बच्चे की लाश निकल आई। तो अफसोसनाक वाक़यात हैं और पूरा हफ्ता हम इन्हीं के बीच में जकड़े रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में और उसके बाद 2013 के आगाज में डॉक्टर तारुल कादरी ने सियासी तौर पर अपने आप को मनवाया है पाकिस्तान के मंजर आम पे, जो सियासी मंजरनामा है उस पे। और आज डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कायद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, शुरू कर लेते हैं चर्च पर हमले से। शुक्रिया। सबसे पहले चर्च पर हमला जो हुआ है पाकिस्तान में, इससे पहले मसाजिद पे हमले होते रहे हैं, इमाम बारगाहों पे हमले होते रहे हैं, दरगाहों पे हमले होते रहे हैं, बाजारों में हमले होते रहे हैं और अब अकलियतों पर भी हमला हो गया है। तो इसको पाकिस्तान पर हमला ही तस्वुर किया जाए या ये हमला जो है इसको हटकर हम किसी और तनाजुर में देख सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान, आपने अपना इंटरव्यू एक निहायत ही अफसोसनाक हादसे के जिक्र से शुरू किया है। इसमें कोई शक नहीं कि चर्च पर हमला, मसीही इबादतगाह पर और मसीही इबादत गुजारों पर यह हमला पाकिस्तान पर हमला है। बेशक वो अपने अदद में कम हैं, मगर उनकी हैसियत दुनिया के दूसरे मुल्कों की अक़लियतों की नहीं है। अक़लियतें आमतौर पे उन मुल्कों में इस माना में तस्वुर की जाती हैं कि जो माइग्रेशन के जरिए इमिग्रेंट्स होके जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते हैं और शहरियत लेते हैं और उनकी तादाद फिर कम होती जी। यहां मसीही बिरादरी और दीगर गैर मुस्लिमों का किरदार और उनका स्टेटस टोटली डिफरेंट है। वो 100% पाकिस्तानी है, मुकम्मल पाकिस्तानी है। अदद में किसी का कम होना ज्यादा होना एक दूसरा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के क़याम में उनका इतना ही रोल है जितना मुसलमानों का रोल था। और वो किसी मुल्क से माइग्रेशन करके इमिग्रेंट्स बन के यहां नहीं आए, वो ये उनका वतन है, उनके आबाओ अजदाद यहां के रहने वाले हैं। ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि मसाजिद पर हमला हो या इमाम बारगाहों पर हमला हो या खानकाहों पर और औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हमला हो या गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों पर, जैसे ये चर्च पर हमला हुआ, इन सारे इबादत गाहों की हिफाजत दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत भी कुरान मजीद इनको एक दर्जे की अहमियत देता है। ये मैं खास बात आपके प्रोग्राम के जरिए कौम को बताना और समझाना चाहता हूं। इन सब मज़ाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत बशमूल हमारी मसाजिद के कुरान मजीद ने इनको एक ही दर्जे की अहमियत दी है। ये बात समझने वाली है। सूरा अल हज कुरान मजीद की इस सूरत का नंबर है 22 और इसमें आयत नंबर 40 कोट कर रहा हूं। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौला दफ़उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। इरशाद फरमाया बारी ताला ने कि अगर अल्लाह ताला
مختلف انسانی گروہوں کو جو ظلم کرتے ہیں پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے دوسرے طبقات کے ذریعے، پھر انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو کوئی اور طبقہ آ کے ان کو ریپلیس کر دیتا ہے۔ اگر یہ ریپلیسمنٹ کا پولیٹیکل پروسیس جاری نہ رہتا اور ایک ہی طبقہ ہمیشہ کے لیے قابض رہتا لوگوں کے جان، مال، سیاسی، سماجی، مذہبی اور اقتصادی حقوق پر، اور انہیں کوئی ہٹانے والا نہ ہوتا، تو قرآن مجید میں کہا گیا تو پھر یہ خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں، یعنی خانقاہیں اور چرچز اور سینیگوگز اور ٹیمپلز اور مسجدیں، تمام ادیان اور مذاہب کے مذہبی مراکز اور ان کی عبادت گاہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ مسمار کر دی جاتی، ویران کر دی جاتی، حالانکہ ان میں اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے ساتھ ہی ہماری مسجدوں کا ذکر کیا ہے، اور ان سب کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ علامہ ابن القیم احکام و اہل ذمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد اور بہت بڑے امام اور محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذریعے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا فریضہ ادا کیا ہے، ان کا دفاع کیا ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ یہ تو ایک اینگل ہے چرچ کا۔ میں ان نوجوانوں کو جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، جنہیں برخلایا گیا، جنہیں دھوکا گیا، خریدا گیا، برین واش کیا گیا، مگر کم سے کم ان کا ایمان اس قرآن پر ہے، نوجوان ہیں، انہیں میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ تم اللہ کے حکم کی بغاوت کر رہے ہو، مت فرق کرو مسجدوں میں حفاظت کے نقطہ نظر سے اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ سب مراکز وہ ہیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے پکارا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ریکگنیشن دی ہے ہمارے قرآن نے۔ اور پھر ان عبادت گزاروں پر حملہ، یہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو شخص کسی ایک غیر مسلم کو جو مسلم ریاست میں رہتا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن کی اور اسٹیٹ کی، اس کو قتل کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قتل کرنے والا کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ تو یہ کنفیوژن کہاں سے ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ آپ بارہا کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے آپ نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے فتویٰ بھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے معذرت کے ساتھ آپ نے آپ نے فتویٰ بھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے فتوے کے بعد آپ کو خاصی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ میں نے اس پر فتویٰ دیا ہے، 600 صفحات پر فتویٰ دیا ہے، اور پھر ایک حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح غیر مسلم شہری جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ پر ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو حرم اللہ علیہ الجنہ، نسائی کی سنن کی حدیث ہے سیاستہ کی، اللہ تعالیٰ اس قتل کرنے والے پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، ایمانی فریضہ ہے، قرآنی فریضہ ہے، اور سنت نبوی کے تحت ہمارا فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، سیاسی فریضہ ہے، آئینی اور دستوری فریضہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم بھائیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر اس طرح باقی مسلمانوں کے اوپر حملے یا باقی بے گناہ جانوں پر حملے جو براہ راست آپ کے ساتھ جنگ میں ملوث نہیں ہیں، اس کی اجازت کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ مجھے یہیں سے کنٹینیو کریں گے تو اسلام کا بڑا برا میسج جائے گا۔ یہیں سے مجھے آپ کو لے کر جانا ہے، عام جو اس وقت سوچ ہے عام آدمی کی پاکستان میں، لوگوں میں کنفیوژن ہے، اور حکومت ابھی تک ایک فیصلہ کیا ہے APC میں کہ مذاکرات کیے جائیں گے، اور یہ ایلیمنٹ پاکستان میں موجود ہیں۔ اب کچھ طالبان گروپ ایسے ہیں جو اس حملے کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہی طالبان گروپ اس سے پہلے بازاروں میں حملہ کر چکے ہیں، فوجیوں پہ حملہ کر چکے ہیں، عام سکولوں کو اڑا چکے ہیں، تعلیم درسگاہیں جو ہیں ان کو تباہ کر چکے ہیں، اور مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ تو گنجائش ہے مذاکرات کی؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑا کلیئر کرنا چاہیے اس معاملے کو، آپ کی نظر میں مذاکرات ایک راستہ ہے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے،
जहां तक ताल्लुक है मुज़ाकरात का, असलन मुज़ाकरात का इनकार दुनिया में कोई शख्स भी नहीं करता, असलन उसूली तौर पर। लेकिन सवाल यह पैदा होता है मुज़ाकरात किस से, मुज़ाकरात किन से, मुज़ाकरात किस सब्जेक्ट पर, मुज़ाकरात किस मैंडेट और अथॉरिटी पर, मुज़ाकरात अपने मुज़ाकरात के बाद किस गारंटी पर। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालात होते हैं। ये एपीसी ने सिवाय पाकिस्तान में कंफ्यूजन क्रिएट करने के और कुछ नहीं किया है, और दहशतगर्दी के मसले पर लोगों को कंफ्यूज करके मैं समझता हूं इसको फरोग देने की एक नाकाम कोशिश की है। यहां एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि हमारा पाकिस्तान का आईन कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं जी। दुनिया आप पूछ रहे हैं कि हमारा किरदार क्या है दहशतगर्दी की जंग में, मुज़ाकरात किए जाएं, किन से किए जाएं, न किए जाएं, किस सब्जेक्ट पे किए जाएं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19A, इसको ज़हन में रख लें, 19A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है राइट टू इंफॉर्मेशन जी। इसके लफ्ज हैं एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law। जी ठीक है। हर शहरी का हक है कि कौमी अहमियत के तमाम अहम उमूर की सारी मालूमात उनको फराहम की जाएं। जी, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। अब ये हुकूमतें, सियासी लीडर अपने आईनी होने का रोना रोते और डंडोरा पीटते हैं। यहां मैं एक सवाल करता हूं कि एपीसी से पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और बाद उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा था कि मैं 3 सवालात करना चाहता हूं जी कि ये दहशतगर्दी की जंग किसकी जंग है, असल हमारी जंग है या किसी और की है, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं या किसी और की जंग लड़ रहे हैं। नंबर 1। इमरान खान साहब का दूसरा सवाल यह था कि इन्हें फंड कौन कर रहा है, वसाइल कहां से आ रहे हैं और इनके पीछे कौन है इन्हें तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, और वो कौन से तबकात हैं दहशतगर्द, उनके नाम क्या है, कितने गिरोह हैं, कमांड किसकी है। उन्होंने कहा कि मैं क्लोज डोर मीटिंग करना चाहता हूं, आर्मी चीफ और फला शामिल हों। बिल्कुल, वो हुई भी हो गई। मेरा सवाल है कि वो जब हो गई, वो मालूमात कौम को क्यों नहीं बताई गई? क्या वो सिर्फ सियासी लीडरों का राइट है? उनके नॉलेज में आ जाए कि इन्हें फंडिंग कौन करता है। 18 करोड़ अवाम का राइट नहीं है? क्या इस मीडिया का राइट नहीं है? आप मुतालबा कर रहे हैं कि ये अवाम को बताया जाए। उनका राइट नहीं है कि इन कातलों के पीछे कौन है? आप मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम को बताया जाए। तो सबसे पहले वो हुकूमत, वो हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, ये न बताकर कि ये दहशतगर्द कौन है, इनके पीछे कौन है, इनको फंड कौन कर रहा है, इनके वसाइल कौन मुहैया कर रहा है। यह आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, यह दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, यह दहशतगर्दों का साथ दिया जा रहा है। तो सियासी लीडरशिप यूं लगता है जैसे दहशतगर्दों की साइड पे खड़ी है, अवाम को, कौम को न बताकर कि यह किसकी जंग है, इनको फंडिंग कौन करता है, तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है, और हमारा रोल उसमें क्या है। और यह भी सवाल था कि ड्रोन अटैक्स और ये सारे मामलात क्या हमारी कॉन्सेंट और इजाजत से हो रहे हैं या नहीं। तो हमारा रोल क्या है, यह कौम के हर फर्द को बताया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आकर इंफॉर्म करें ईमानदारी के साथ, पार्लियामेंट के फ्लोर पर 2+2 4 की तरह इन सवालात का जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, बड़े परेशान है, बड़े अहम सवालात लोगों के जहनों में उठते हैं। आपसे पूछती है डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, बड़े अहम सवालात लोगों के जहनों में उठते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 अरब का एक प्रोजेक्ट जो है वो नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम का ऐलान किया है, लेकिन ये जो बड़े अहम सवालात हैं, लोग जो जानना चाहते हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं किए, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब, ये जो इमरान खान साहब ने अब एक नया स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान को दफ्तर खोलने दिया जाए, पाकिस्तान में बंदोबस्त किया जाए कि उनका दफ्तर खोल दें, और एक तरफ वो हमले कर रहे हैं और उनको वो कहते हैं, ओन करते हैं कि हम फोर्सेज पे हमले कर रहे हैं, कभी बारूदी सुरंग फाड़ देते हैं, और बड़े आला पुलिस और फौजी अफसरान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं हालिया वाकयात में। तो ये मुतालबा जायज है कि अब ये मुतालबा किया जाए कि दफ्तर खोल लें तालिबान? देखिए,
میں اسپیسیفک کمنٹ تو نہیں کرتا مگر اس سبجیکٹ پر اپنی رائے ضرور دیتا ہوں. اگر تو طالبان کو ایک سٹیٹ مان لیا ہے تو ان کا دفتر کھلوا دیا جائے, ان کا سفارت خانہ کھول لیں. یا اگر طالبان کو ایک باقاعدہ اکارڈنگ ٹو پاکستانی لا ایک پولیٹیکل پارٹی تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے آئین کو مان لیا ہے تو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے دفتر کھول دیا جائے. اور اگر دوسری طرف آپ ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں تو دہشت گردوں کا کون سا دفتر؟ بھئی انہوں نے تو آپ کے پوچھے بغیر سارے ملک کو دفتر بنا رکھا ہے. سوال یہ نہیں ہے دفتر کھولنے سے نہیں ہوگا, ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ کے پی کے میں گورنمنٹ چلانی ہے اپنی, ان کی مجبوریاں ہیں. ہمیں مجبوریوں سے باہر نکل کر پورے پاکستان کا سوچنا چاہیے, 18 کروڑ عوام کا سوچنا چاہیے. پولیٹیکل انسرجنسیز اور پولیٹیکل ہماری جو پرابلمز ہیں اور پریشرز ہیں ان سے باہر نکل کے سوچنا ہوگا. میری بات عمران خان یہاں رہ گئی تھی اور وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب قوم کو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس پوری جنگ کی حقیقت کیا ہے, آفٹر ان کے پاس اتنی خبر نشر ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ جدید ترین فلاں ملک کا بنا ہوا اسلحہ آ رہا ہے, بالکل وہ اسلحہ پاکستان تو نہیں بن رہا. یہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ قوم سنے اور ان سیاسی لیڈروں کے گریبان کو پکڑے. آپ اتنی خبر دے دیتے ہیں اور اسلحہ تصویریں دکھا دیتے ہیں ٹی وی پر, فلاں ملک کا بنا ہوا اسلحہ ہے. اب فلاں ملک کا بنا ہوا اسلحہ ہوا میں اڑ کے ان کے گھروں میں نہیں پہنچ گیا, صاف ظاہر ہے کسی پورٹ کے ذریعے آیا ہے, وہ اس ملک میں داخل ہوا ہے. کون داخل کرنے والا ہے, کون وصول کرنے والا ہے, کون پیسج دینے والا ہے. ان کے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنی مشینری ہے, اتنی اعلیٰ ارینجمنٹس ہیں, اتنا نیٹ ورک ہے. اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ کوئی مسلمان ملک کرتا ہے, قرآن اور حدیث کی زبان بولنے والا ملک, یا کوئی نان مسلم کنٹری کرتا ہے قرآن کو نہ ماننے والا؟ سوال یہ ہے کہ یہ قوم کو بے نقاب کیا جائے, قوم کو بتایا جائے ہم گونگے کیوں ہیں. کیا ہم بکے ہوئے ہیں, ہم بے ضمیر ہیں, ہم بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود بھکاری ہیں, ان سے پیسے مانگتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں اور وہ ہمیں بھکاری سمجھ کے ہمیں ذلیل کرتے ہیں, ملک کو برباد کرتے ہیں اور پروکسی وار لڑتے ہیں, پاکستان میں جنگ کرتے ہیں, قتل و غارت کرواتے ہیں, اور ہم ان کے احسانات کے سامنے بے حس ہو کر اتنا دب گئے ہیں کہ قوم کو بتانے کی طاقت بھی نہیں رہی, ہمت اور جرت نہیں رہی. جن میں ہمت اور جرت نہیں ہے ان کی آپ بات کر رہے ہیں. مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہمت اور جرت کی آپ پرویز نہیں, آپ بتا سکتے ہیں سر, آپ اشارہ دے سکتے ہیں قوم کو کون لوگ ہیں؟ جی دیکھیے میں ایک بات کر لوں, جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو یہ بہت سے پولیٹیکل لیڈر یہ مطالبات کیا کرتے تھے, ان پہ دباؤ ڈالتے تھے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈرون اٹیکس ہماری مرضی اور معاہدے کے تحت ہو رہے ہیں کہ نہیں, کون فنڈ کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ مطالبے کرتے تھے. اب وہ سارے مطالبے کرنے والے گورنمنٹ میں ہیں, وہ سارے حکمران ہیں. اب وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے فنڈنگ کے سورسز, ان کو ٹریننگ کون دینے والا ہے, ان کو چھڑا کے کون لے جانے والا ہے, ان کو جیلوں سے کون نکلواتا ہے, ہر روز ریلیز کون کرواتا ہے؟ آج خود ہم کر رہے ہیں یا کسی کے پریشر پہ کر رہے ہیں, یا کوئی اندر خانے سمجھوتا ہے پوری قوم کی سولیڈیرٹی کے خلاف؟ اب وہ لیڈر اقتدار میں ہیں, اب انہیں چاہیے کہ اپنا فرض ادا کریں اور قوم کو بتائیں. اگر نہیں بتائیں گے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی, قوم سے دھوکہ ہوگا اور اپنے پہلے کی ہوئی باتوں سے انحراف ہوگا. اور اس ضمن میں ایک آخری بات اور یہ کہ اگر سینکڑوں کے حساب سے دہشت گردانہ حملے میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہر روز مارے جا رہے ہیں, کہیں ٹارگٹ کلنگ, کہیں ٹیررزم میں, تو گویا یہ قوم, یہ حکومت, یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی قوم کو, عوام کو 10 سال سے, اور موجودہ گورنمنٹ بھی, وہ ان کی جان اور مال کی تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکی. آئین کہتا ہے کہ سیکیورٹی آف پرسن, سیکیورٹی آف لائف, یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی, آرٹیکل 9 ہے ہمارے آئین کا. تو جو قوم لوگوں کو جان اور مال کی حفاظت نہ دے سکے, اس حکومت کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے. وہ خلاف آئین اقتدار پہ بیٹھی ہے, انہیں ودرا کر لینا چاہیے, انہیں چھوڑ دینی چاہیے کرسی, یہ کہہ کر کہ ایمانداری کی بات ہے ہم لوگوں کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے. بھئی یہ ریاستیں وجود میں کیسے آئیں؟ لوگ آزاد تھے,
ایک سوشل کانٹیکٹ ہوا, لوگوں نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے, ریاست کے سامنے سرنڈر کر لیا کہ کوئی ایک بڑا ادارہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے, ہم اپنا اختیار, اتھارٹی اس کے تابع کرتے ہیں. اس بڑے ادارے کا نام اسٹیٹ رکھ دیا گیا. اسٹیٹ نے کانسٹیٹیوشن دیا, اس کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرنے اور اسٹیٹ کو چلانے کے لیے حکومت بن گئی. اب حکومت کو قوم سرنڈر کرتی ہے لا کے سامنے, آئین کے سامنے, اتھارٹی کو مانتی ہے, اس حکم کے بدلے کہ وہ انہیں جان کا تحفظ دے گی, مال کا تحفظ دے گی, کاروبار کا تحفظ دے گی, عزت کا تحفظ دے گی, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہوگا, ان کو روزگار ملے گا, ان کو اچھی سہولت کی زندگی ملے گی, ان کا رہن سہن اچھا ہوگا. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حکومت لوگوں سے سرنڈر کرواتی ہے ان کا اختیار اور اتھارٹی. لوگوں نے سرنڈر کر دیا, لوگ لا ابائڈنگ ہو گئے, قانون اور آئین کے تابع ہو گئے. حکومت کیا دے رہی ہے, ریاست اور کانسٹیٹیوشن انہیں کیا دے رہا ہے. اگر ان کی جان کی حفاظت جو پرائمری بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر وہ جو حکومت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی, اسے اقتدار میں رہنے کا حق نہیں. اور عمران خان, آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں بتا دوں یہ کبھی بھی تحفظ نہیں دے سکیں گے, یہ کمزور لوگ ہیں. اس کے لیے کروڑ نمازیوں کی جماعت کا کھڑا ہونا ہوگا, لوگوں کو اٹھنا ہوگا, اپنے حقوق کو لینے کے لیے اپنے حقوق چھیننے ہوں گے. لوگوں, تمہیں تمہارے حقوق یہ لوٹنے والے, بزدل, اقتدار کی بھیک مانگنے والے تمہاری جھولی میں نہیں ڈالیں گے. کروڑ نمازیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے جماعت کی تیاری کرو. کروڑ نمازیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اس بات پہ مجھے آنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, اور تفصیل سے اس بارے میں بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سعد القادری صاحب, اس سے پہلے کہ جو آپ کی صف بندی ہے 1 کروڑ نمازیوں کے حوالے سے میں اس پر بات کروں, میں تھوڑا سا اور کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے جو پاکستان کی صورتحال ہے, پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر سعد القادری صاحب کا ایک واضح موقف کیا ہے؟ کیا مذاکرات اس وقت پاکستان میں ایک راستہ ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو عرض کیا کہ اصولی طور پر مذاکرات کو میں نے کبھی بھی نو نہیں کہا, لیکن پاکستان میں مذاکرات کی بات سمجھ سے بالا تر ہے. وہ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے, چرچ پر حملہ ہوا, بعض حملوں کی ذمہ داری طالبان کے نام سے کوئی نمائندہ قبول کر لیتا ہے. چرچ پر حملہ ہوا, انہوں نے قبول نہیں کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اگر طالبان نے قبول نہیں کی تو بیرون ملک کی کچھ آرمی نے آ کر حملہ کیا ہے, پھر تعین تو کیا جائے کہ کس نے کیا ہے. بھئی کیا تو پاکستان کے اندر سے گیا ہے, تو طالبان نو کر رہے ہیں. پھر غالباً اگر مجھے مغالطہ نہیں لگ رہا تو جند اللہ نام سے یا کسی اور نام سے کسی نے ایکسپٹ کر لیا جند اللہ نام کہ ہم نے حملہ کیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ اب سوال پیدا ہوگا, یہ مذاکرات طالبان سے کریں گے, یہ مذاکرات جند اللہ سے کریں گے, یہ مذاکرات طالبان کے نام پر 60 سے زیادہ گروہ آپریٹ کر رہے ہیں ان سے کریں گے, وہ سارے گروہ کیا ایک کمانڈ کو مانیں گے جن سے یہ مذاکرات کر رہے ہوں گے؟ اس کی اتھارٹی امپلائی ہوگی. ایک گروہ کر دے گا مذاکرات کے نتیجے میں ہم ودڈرا کرتے ہیں, ہم دہشت گردی نہیں کریں گے, اگلے روز دوسرے کریں گے اور وہ کہیں گے ہم تو اپنے معاہدے پر قائم ہیں, یہ کسی اور نے کی ہے, جیسے چرچ کا معاملہ ہوا. تو سوال پیدا ہوتا ہے مذاکرات کس سبجیکٹ پر, مذاکرات کن سے, کس اتھارٹی سے, اس کی گارنٹی کیا ہے, اس پر کلیئرٹی کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے, راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ یہ سوال اٹھائے نہیں گئے. راستہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر آپریشن کیا جائے. راستہ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ جانتے ہیں, گورنمنٹ جانتی ہیں, ایجنسیز جانتی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز, جو لوگ آپ کی ریٹ کو مانتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, اسٹیٹ اتھارٹی کو مانتے ہیں, ورغلائے گئے, جو مذاکرات کر کے اپنے جائز مطالبات کی صورت میں اپنے ہتھیار پہلے پھینکنے کو تیار ہیں, ریٹ تسلیم کرنے کو تیار ہیں, ان کو سیگریگیٹ کر دیا جائے, ان سے مذاکرات کریں بشرطے کہ وہ ہتھیار پہلے پھینکیں, گورنمنٹ کی ریٹ کو مانے, آئین کو مانے, اسٹیٹ کو مانے, ان کے مطالبات حل ہوں, ان سے مذاکرات کریں. اور باقی رہے وہ لوگ جن کی اتھارٹی معلوم نہیں ہے, جن کی کمانڈ معلوم نہیں ہے, جو پاکستان کی ریٹ کو نہیں مانتے, اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, وہ صرف تلوار میں, بم میں, بندوق میں بلیو کرتے ہیں, ان سے کسی قسم کے مذاکرات کا جواز نہیں ہے. ان سے مذاکرات کرنا گویا اسٹیٹ گھٹنے ٹیک رہی ہے. ملک پاکستان 18 کروڑ عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے,
آپ ظلم اور جبر کے سامنے، قاتل کو قتل کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں. سو ان کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے. یہ کویسچن اے پی سی میں نہیں اٹھائے گئے، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا جان بوجھ کر، اس لیے کہ جنہوں نے سپورٹ کیا انڈائریکٹلی پولیٹیکلی جن پارٹیز کو، وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں. جن پر حملے نہیں ہوئے الیکشن کمپین میں وہ اقتدار پر ہیں، وہ ان کو ریپے کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں خوش رکھ کر اپنے 5 سال چلانا چاہتے ہیں. لیکن لوگ اپنے جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں باہر آئے، جو ہماری عسکری قیادت ہے، اس کا بھی تو اپنا ایک موقف ہے نا الگ سے، وہ پھر ان کے ساتھ کیسے میچ کر جاتا ہے؟ یہ عسکری قیادت کا پرابلم یہ ہے کہ جب سیاسی گورنمنٹس اقتدار میں ہوتی ہیں تو وہ از خود نہ ڈیسیژن لے سکتی ہیں نہ آپریٹ کر سکتی ہیں. وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، سول گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. سول گورنمنٹ جو ڈیوٹی انہیں اسائن کرتی ہے دے ہیو ٹو پرفارم اٹ. اب سول گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل ول ہے، اس ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. میں دونوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں، عسکری قیادت کو بھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں، وہ تو مرد ہیں، اور سیاسی قیادت کو بھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں، جو اللہ بہتر جانے وہ کیا ہے. مگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان سوالات کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. بھائی مذاکرات کی میتھڈولوجی کیا ہے، اس کا میکنزم کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، کس پارٹی سے مذاکرات ہیں، اس کی انشورنس کیا ہے، کیا وہ پورے ملک میں جتنی دہشت گردی کے خاتمے کی گارنٹی دے گی، یا وہ 2-4 طبقات کی ضمانت دے گی اور باقی سارے بدستور فری رہیں گے. جب تک یہ سارے کویسچن ایڈریس نہ ہو، مذاکرات کی بات کرنا قوم کو دھوکہ دینا ہے. میں بڑا کلیئر موقف دے رہا ہوں آپ کو. معیشت تو بالکل تباہ ہو گئی، تو اب بھی اگر یہ اب ہتھیار تو ان کے پاس، ہتھیار تو ان کے پاس تو وہ ایک وہی رہ گیا، اس کو کیا بولتے ہیں، کشکول، جس کے ذریعے سے پاکستان چل رہا ہے فی الحال. بھائی اس گورنمنٹ کے اقتدار کے آنے سے پہلے تک برٹش پاؤنڈ 150 تھا. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا جمپ تھوڑے پیریڈ کے اندر ہوا ہے. ڈالر 90s میں لیس دین 100 تھا، کتنا بڑا جمپ آیا ہے. اگر 2-3 مہینے میں ان کا عالم یہ ہے کہ مہنگائی کا جن قابو نہیں ہو رہا، اپنی کرنسی کا ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا. پہلے زمانے میں تھوڑا سا پرائز 10 سال کے بعد 1-2 سینٹس کا آتا تھا، 1-2 روپے کا آتا تھا. 15 سال سٹیبلٹی رہتی تھی. اب 3 مہینے میں 25 روپے پاؤنڈ کے مقابلے میں اور 10 روپے ڈالر کے مقابلے میں اگر اوپر جا رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے اگر یہی لوگ 5 سال رہ گئے تو اس ملک کا حشر کیا ہوگا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. نہیں لیکن راتوں رات گواہ ہے، 3 روپے کم کئی گھرانے بیٹیوں کی عزت بیچ کر لقمہ کھا رہے ہیں، کئی عزت بیچ کر لقمہ کھا رہے ہیں، اور نوجوان لڑکے صرف ڈاکہ زنی کے ساتھ روزگار چلا رہے ہیں. اگلے دن ایک سٹوری چلی ہے کہ کسی شخص سے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک نے MBA کیا ہوا ہے اور ایک ڈاکو اور چور ہے. اس نے کہا اس ڈاکو چور کو گھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی کا تو روزگار ہے، اسی سے گھر چلتا ہے، وہی جاب پر ہے، باقی تو جاب لیس ہے. نہ PhD کو جاب ملتا ہے، نہ MBA کو جاب ملتا ہے، نہ MSc کو جاب ملتا ہے. جاب تو ڈاکو اور چوروں کے پاس. لیکن ایک پیکج اب 20 ارب کا پیکج جو دیا لاہور تک، ڈاکٹر صاحب 20 ارب کا پیکج دیا وزیر اعظم صاحب نے، وہ کچھ نوجوانوں کے لیے کچھ سوچ تو رہے ہیں، کوئی ویژن تو ہے ان کا. اب یہ کیا ویژن ہے؟ یہ جو پیکج ہے، میں کسی پیکج کو پیکج نہیں سمجھتا. یاد رکھ لیں جب تک تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار کا پورا پروجیکٹ نہ ملے، آپ کو ایک بڑے ویژن کے ساتھ ملک کو روزگار دینا ہے. آپ ان کو پیسے دیں، پیسے سے یہ خرید لیں، یہ لے لیں، وہ پیسے کھا پی جائیں گے. آپ ان کو قرض دیں، وہ 4 دنوں میں، بھائی جن کے پاس گھر کا بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں، روز کی روٹی کھانا پکانے کا پیسہ نہیں، آپ ان کو قرض دیں گے، وہ 2-3 مہینے کے خرچے میں کھا جائیں گے. یہ اپنے قرضے اتار لیں گے. پلاننگ کرنی چاہیے، آپ کو ویژن ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کا ڈاکٹر صاحب اگر گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، باقی ملکوں میں پیسے نہیں دیتے عمران خان روزگار دیتے ہیں، میکانزم بناتے ہیں. اگر یہ ویژن حکومت کے پاس نہیں ہے، اکنامک سٹیبلٹی کا نظام بناتے ہیں. اگر یہ ویژن حکومت کے پاس نہیں ہے تو آپ کا اپنا ویژن کیا ہے؟ اور آپ نے ایک صف بندی کی بات کی تھی کہ آپ کے نمازی اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بات کہاں تک پہنچی؟ بریک کا وقت ہے. بڑا عام سوال جو ڈاکٹر صاحب سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ سال ایک سیاسی موو کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، لاہور میں ایک جلسہ ہوا، اس کے بعد ایک لانگ مارچ ہوا، اسلام آباد جو ہے وہ بہت سارے لوگ پہنچ گئے، وہاں پہ ایک دھرنا ہوا، دھرنے نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا.
اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور پھر معاملہ الیکشن پہ جا کے ختم ہو گیا. ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے مطالبات مانے گئے ہیں, مگر بعد میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو ڈاکٹر صاحب چاہ رہے تھے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئیں اور حالات اگینسٹ ہوئے سارے کے سارے, اور کچھ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں. ایون عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہتے تھے اب وہ بات ٹھیک ہے, ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب اب آگے کی بات کرتے ہیں. آپ نے صف بندی کی بات کی ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو تیار رہنے کی بات کی ہے, آپ کی پارٹی بھی یہ کام کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو 1 کروڑ آپ کو نمازی چاہیے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے اگر ڈائریکٹلی یہ پوچھوں کہ جو ایجنڈا آپ کا ہے اس ایجنڈے کے لیے ابھی تک کتنے نمازی اکٹھے ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, 1 کروڑ نمازیں 2 قسموں کی, جماعتیں 2 قسموں کی ہوں گی. ایک مرکزی جماعت ہوگی اور ایک اس کے علاوہ علاقائی جماعتیں ہوں گی. 1 کروڑ نمازی تو مجھے مرکزی جماعت کے لیے چاہیے اور فردر 1 کروڑ علاقائی جماعتوں کے لیے چاہیے. مرکزی مطلب اسلام آباد میں 1 کروڑ 2 کروڑ کی تیاری کریں. 1 کروڑ 2 کروڑ کی تیاری کریں. کروڑ مرکزی جماعت کے لیے, کروڑ علاقائی جماعتوں کے لیے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اچھا یہ مرکزی جماعت اسلام آباد میں ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ کی رائے دے رہا ہوں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہاں ہوگی. جب آپ 2 کروڑ افراد قوم کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تقدیر بدلنے کے لیے اور لٹیروں سے اپنا حق چھیننے کے لیے, تو وہ پھر جماعت جہاں بھی کھڑی ہو انقلاب آ جاتا ہے. اتنی بڑی تعداد اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بندوق کے بغیر لوگ ہیں, یہ گملہ تک نہ توڑنے والے لوگ ہیں, ایک پتا بھی توڑنے والے لوگ نہیں ہیں, پرامن لوگ ہیں. میں اس ملک کو پرامن انقلاب دینا چاہتا ہوں, گرین ریولوشن, سبز انقلاب دینا چاہتا ہوں, ڈیموکریسی کا ریولوشن, تاکہ حقیقی جمہوریت بحال ہو, حقیقی اسلام کی روح بحال ہو. اور وہ بغیر اس تبدیلی اور انقلاب کے کبھی نہیں آئے گی. انتخاب اس رستے میں رکاوٹ ہے. اس ملک کا نظام اور انتخابی نظام قوم کا دشمن ہے, عوام کا دشمن ہے. اس نظام کے ذریعے 100 بار آپ آزما کے دیکھ چکے. 11 مئی کے بعد آپ ہر روز آنے والے دن دیکھیں گے ان کی ناکامی. میرا کہا ہوا ہر لفظ ہر روز سچا ثابت ہوتا سنیں گے, دیکھیں گے. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ڈاکے بڑھیں گے, عزتوں کا لٹنا بڑھے گا, قتل و غارت بڑی گڑی بڑھے گی. آخری ایک چھوٹی سی چیز, ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بالکل آخری ایک چھوٹی سی چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے. بچاؤ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل آخری ایک چھوٹی سی چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بالکل ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی ہے جی ڈاکٹر صاحب. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی چیز, ختم ہو گیا آپ کا جی وقت ختم ہو رہا ہے. صرف آخری ایک چھوٹی سی چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے گئے اور پھر واپس آ گئے, اب اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دوبارہ جائیں گے, پھر کوئی یقین دانی ہوگی, تو اب بات مان لیں گے اسی طرح سے یا اب نہیں؟ خان, اب واپسی نہیں ہوگی, واپسی نہیں ہوگی, واپسی نہیں ہوگی. اب انقلاب آئے گا. بہت شکریہ. اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی, اس وقت تک عوام گھر میں نہیں جائیں گے جب تک انقلاب اس ملک اور 18 کروڑ عوام کا مقدر نہیں بن جاتا. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اور بہت سارے اہم معاملات پہ انہوں نے ہم سے بات چیت کی ہے, اور آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ انقلاب نہیں آ جائے گا. عمران خان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.